मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो अपने लोगों को अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। और यकीनन जब हम इस बात को देखते हैं तो इंसान की इसमें कोई मर्ज़ी या उसका कोई ख्याल या उसकी कोई लियाकत या उसका कोई इल्म इसमें कारगर साबित नहीं होता, बल्कि वक्त और हर चीज़ खुदा के ही हाथ में है। वो कहाँ, कब, कैसे और किस वक्त, किस जगह अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, उन्हें चुनता है और उन्हें भेजता है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। आप गुज़िश्ता एपिसोड हमारे देख चुके हैं कि हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में खुदावंद की खिदमत के लिए निकले हैं। आपने हमें मुल्तान से भी ज्वाइन किया, आपने हमें मुल्तान में भी ज्वाइन किया, आप हमारे साथ गुजरांवाला में भी रहे। हमने सियालकोट डायसिस में भी प्रोग्राम को किया, वहाँ पर भी खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिला। आज हम डस्का शहर में मौजूद हैं, जहाँ पर हम खुदावंद की कलाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं। और आज का ये प्रोग्राम हम आपके लिए पाकिस्तान के शहर डस्का से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। यकीनन जब हम मुख्तलिफ जगहों से होते हुए, मुख्तलिफ खादमों से मिलते हुए, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हुए हम आते हैं, तो यकीनन हम बहुत से तजुर्बात से गुजरते हैं, बहुत से मुशाहिदात का हमें तजुर्बा होता है। तो यकीनन ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, खिदमत का एक हिस्सा है। हमें लोगों ने बहुत सराहा, हमसे प्यार किया, हमारी खिदमत की, और हम तमाम खदमात के लिए उन तमाम बहनों भाइयों का, ख़ानदानों का एक शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें खादम जानकर हमारी खिदमत की। और यकीनन खुदावंद इस खिदमत का अजर, इसका फल वो उन्हें ज़रूर देगा, चूँकि बाल मुक़द्दस ये बयान करती है कि जो खुदा के खादम को अपने घर में उतारते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, वो उनका अजर उन्हें ज़रूर देता है। आज का हमारा मौजू भी खादम और ख़िदमत के ही ताल्लुक़ से है। आज हम इस मौजू पर खुदा उनकी कलाम में से सीखने और जानने की कोशिश करेंगे। और मेरे लिए आज ये फ़ख्र की बात है कि मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ जो है वो प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान से है। उनकी खिदमत का जो आगाज़ है वो 2006 से हुआ, यानी जब उन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ किया। क्योंकि जब कोई भी शख्स अपने दिल में इस बात को ठान लेता है कि वो खुदा की खिदमत में आता है, तो यकीनन फिर वो उसका आगाज़ तभी से शुरू हो जाता है। वो अपने इल्म हासिल करता है और इल्म हासिल करने के बाद वो फिर अपनी इस खिदमत का आगाज़ कलीसिया से करता है। तो हम आज पहले मैं उनका तारुफ कराऊंगा और उसके बाद बाकायदा हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। 2006 और 2009 तक उन्होंने गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से तालीम को हासिल किया, मजहबी तालीम को हासिल किया, एमडिव किया, और उसके बाद बाकायदा तौर पर अपनी खिदमत का आगाज़ 2010 में किया। आज 2020 है और हम ये कह सकते हैं कि 11 या 10 साल से वो खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। यकीनन बहुत सी ऐसी रूहें, बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी ऐसी भीड़ें जो खुदा से दूर थी, उन्हें वो खुदा के गल्ला में शामिल उन्होंने किया और अभी भी वो अपने इस खिदमत में सरगर्म अमल हैं, नौजवान हैं, एनर्जेटिक है। और हमारी दुआ है कि खुदा उन्होंने और भरपूर तरीके से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। तो आइए मिलते हैं आज के प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं, खुदा के खादम पादरी आतिफ डीन साहब डस्का से। भाई साहब, मैं आज के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ और इस बात के लिए भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी दावत को कबूल किया, हमें कबूल किया, क्योंकि हम इस शहर डस्का में हैं। और आज का ये प्रोग्राम जो है हम खादम की हैसियत से और कलीसिया की हैसियत से जब इसको करते हैं, तो यकीनन आपका तजर्बा और आपका मुशाहिदा, लोग जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, यकीनन उनकी रूहानी और जिस्मानी तक़वियत के लिए ये फ़ायदा मंद होगा और तरबियत का ज़रिया बनेगा। तो मैं एक बार फिर आपको आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। और आप सब की आमद के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप बड़ी दूर से, कराची से ट्रैवल करते करते हमारे तक पहुँच चुके हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ गवाही टेलीविज़न का, और मैं समझता हूँ कि हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत प्लेटफार्म है कि जिसके ज़रिए से
خدا کی گواہی جو ہے، اس کے کاموں کا بڑا بیان جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے. اور اس میں اس کے جو آنر ہیں جناب پادری سرفراز ولیم صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن کی وساطت سے یہ ساری خدمت جو ہے نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی لیول پر یہ سر انجام دی جا رہی ہے. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ ہمیں بھی استحقاق بخشا کہ آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو اور آپ کی وساطت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکیں. تھینک یو سر. تھینک یو بھائی صاحب. جیسے کہ ہم نے اپنے شروع میں ہم نے تمید باندھتے ہوئے اس بات کا کہا کہ ہم آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ خادم اور کلیسیا کے حوالے سے، تو چونکہ آپ پچھلے 10 سالوں سے کلیسیائی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بائبل مقدس کے مطابق اگر ہم خادم کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو آپ خادم کے کردار کو از روئے بائبل مقدس کیسے دیکھتے ہیں، اور کیسے اس کو آپ اس کی تفسیر کرنا چاہیں گے بائبل مقدس کے مطابق، تاکہ ہم اسے صحیح طور پر سمجھ سکیں کہ خادم ہے کیا؟ جی ہاں جی سر. ابھی خادم کا جیسے کہ جو ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ خادم اور اس کی خدمات، اس کے کلیسیا کے ساتھ ریلیشنز اور اس میں جذب و خدمت کرتا ہے، تو سب سے پہلے تو خادم کا جو لفظ ہے اس کو اگر آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو خادم کو آسانی کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ خادم وہی ایک خدمت گزار یا خدمت کرنے والا، دیٹ از جو ہے وہ ہم اس کو کہلاتا ہے پاسٹر یا خادم، خدا کا خادم. اور اگر آپ یہ بات کرنا چاہیں کہ خادم کا لفظ اور بائبل مقدس میں اس کے لیے استعمال ہونے والے دیگر بھی بہت سارے القاب یا اصطلاحات جو ہیں یا تشبیہات موجود ہیں، اس خادم کے لفظ کو سمجھنے کے لیے، اس کی ڈیپتھ کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ان تمام تر الفاظ کا بھی ساتھ ذکر کر لیں تو وہ زیادہ موضوع رہے گا. جی بہتر ہوگا. بالکل. اس میں اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، خطوط کے اندر بھی، پرانے عہد نامے کے اندر بھی بہت سارے ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے جس میں آپ چرواہے کا ذکر سن سکتے ہیں، جس میں گلہ بان کا ذکر سن سکتے ہیں، جس میں آپ نگہبان کا ذکر سنتے ہیں، جس میں آپ صاحبان کا ذکر سنتے ہیں. یہ سارے وہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپ کو نام ملیں گے. یہ سارے وہ نام ہیں کہ جو ایک خادم کو اس کی شخصیت اور اس کے کردار اور اس کی خدمات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہیں وہ پریزنٹ کرتے ہیں. اب جب ذکر کرتے ہیں خادم کا، چونکہ ہم خدا کے خادم ہیں، اس کی خدمت کرنے والے ہیں، خدا نے ہمیں یہ استحقاق بخشا ہے، یہ فضل بخشا ہے، تو اس کو بریف کرنے کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ ہم اگر اس کو ایک چرواہے کی صورت میں اور ایک نگہبان کی صورت میں دیکھیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ نگہبان اور چرواہا یا صاحبان یہ ایسے وہ نام ہیں خدا کے کلام کے اندر ہی. تموتھیوس کے خط میں آپ کو 3 باب میں ملیں گے کہ جس میں خدا نے اپنے لوگوں کو ہر دور میں چنا ہے، انہیں مقرر کیا ہے. اور جب ہم سیاق و سباق میں چلے جاتے ہیں تو چرواہے جو ہوا کرتے تھے پرانے زمانے میں بھی، کہ جب وہ کھلے میدانوں میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے اور پھر ان کو باڑ لگا کر انہیں رات کی تاریکی میں بھی وہ محفوظ رکھتے تھے، اور پھر ان کے اوپر پہرے داری دی جاتی تھی، پہرا وہ اپنا لگاتے تھے اور اپنی بھیڑوں کی وہ خوب جو ہے وہ ان کی حفاظت بھی کرتے تھے، ان کی خدمت بھی کرتے تھے، ان کو ہر راہ سے پروٹیکٹ بھی کرتے تھے. تو خادم جو ہے وہ یقیناً اس کا جو خدمت ہے وہ اسی انداز کے ساتھ ہے کہ ہم جو کلیسیا میں خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے، چنا ہے، خدا نے ہمیں بھیجا ہے، تو پھر یہ جو کلیسیا ہے، یہ خدا کی جو بھیڑیں ہیں، ان کے ساتھ ایک خادم کا جو کنیکشن ہے وہ بالکل ایک غلابان اور بھیڑوں کے تعلق کے ساتھ بڑا ویسا ہی ہونا چاہیے. بالکل ویسا ہونا چاہیے. اور یقیناً ایک خادم جو ہے وہ ایک نگہبان کی طرح، ایک غلابان کی طرح، ایک چرواہے کی طرح جو ہے وہ اپنی خدمت کو سر انجام دیتا ہے، کہ جو اپنی بھیڑ کو ہر لحاظ سے، کلیسیا کو ہر لحاظ سے اس کو فیڈ بھی کرتا ہے، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اسپریچولی بھی، اور ہر لحاظ سے اسے جسمانی طور پر بھی. اس کے ساتھ ساتھ اس کی پروٹیکشن بھی کرتا ہے. ہمارے ملک پاکستان میں رہتے ہوئے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ایسے انسیڈنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس میں پاسٹرز جو ہیں، جو خدا کے خادم ہیں، وہ ایک کلیدی کردار جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں اپنی کلیسیاؤں کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کی محافظت کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی افزائش کے لیے بھی. افزائش میں روحانی افزائش بھی کہہ رہا ہوں کہ جس میں روحانی طور پر بھی ان کی افزائش جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، کہ جب تک آپ خدا کا خادم جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کی فکر نہیں کرتا ہے، ان کی افزائش کی تعلیم کے ذریعے سے، جس میں سیکولر ایجوکیشن بھی ہے، جس میں اسپرچول ایجوکیشن بھی ہے، دونوں. یہ مطلب جو خدا کا جو خادم ہے یہ دونوں طرح سے اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیتا ہے. اور خدا نے یقیناً یہ بڑا خوبصورت ایک ٹائٹل
खादम का जो खिदमत करने वाला है, और खिदमत जो है वो हमेशा ईमानदारी के साथ, दयानदारी के साथ और वफादारी के साथ जब कोई सरंजाम देता है तो खुदा जो है वो ज़रूर उस खादम के वसीला से उन कलीसियाओं को भी बरकत देता है, वो कलीसियाएँ भी बरकत पाती हैं और बहुत सारा फल भी लेकर आती हैं। अहद अतीक में भी हम देखते हैं, अहद जदीद में भी देखते हैं, आला ओहदे, आला कुर्सियाँ। तो इसको आप एक खादम की हैसियत से कैसे देखते हैं कि जब आला कुर्सी है, आला ओहदे हैं, तो क्या इख्तियारात जो हैं उनका भी इस्तेमाल होता है? क्या एक खादम को जब इख्तियारात दिए जाते हैं तो उसका तजावुज़ करना जो है वो कैसा है, करते हैं कि जायज़ या नाजायज़? दोनों सूरतों में आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी, ये एक ब्लेसिंग है कि जिसमें खुदा जो है, ये जैसे आपने एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया इख्तियार का। खुदा इख्तियार देता है, इंसान खुद से कोई इख्तियार नहीं रखता, नहीं, खुदा ही इख्तियार देता है। खुदा ही एक ब्लेसिंग है जो इंसान को वो चुनकर उसे उस पर मुकर्रर कर देता है, उसे इख्तियार देता है कि अब तेरे पास ये इख्तियार है और तू अपनी इस खिदमत को तो इस तरह से कर, लेकिन मुस्बत तौर पर। लेकिन उसमें क्या है कि फिर जब हम इंसानी अपनी नेचर को देखते हैं, इंसानी जबिलियत को देखते हैं, तो उसमें आके फिर बहुत सारी ऐसी बातें शामिल हो जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं कि जिनके वजह से आपके सवाल के मुताबिक जो है नाजायज़ इस्तेमाल जो है वो अपनी उन ओहदों का, अपनी कुर्सियों का, अपनी पोजीशंस का, अपनी उन तमाम तर अमरात का लोग जो हैं आज भी हमें इस्तेमाल करते हुए, ये डेफिनेटली इसमें कोई दोराय नहीं है। हमें लोग ऐसे नज़र आते हैं कि जो इस्तेमाल करते हुए आपको मिलेंगे, लेकिन बात यह है कि जो इख्तियार खुदा ने हमें दिया है, जो खुदा ने बरकतें हमें दी हैं, जिन पर खुदा ने हमें मुख्तार बनाया है, देखना तो ये है कि आया हम उनके साथ किस वफादारी के साथ काम कर रहे हैं, किस तरह से हम उनके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, उन पर चल रहे हैं। एक खूबसूरत बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि खुदा ने जब आदम को हव्वा को बनाया था, खुदा ने जब आदम और हव्वा को बागी अदन में रखा था और हर चीज़ का इख्तियार उन्हें दे दिया गया था, हर चीज़ को खुदा ने बनाया और उनके ताबे की थे, और यहाँ तक खुदा ने उनको इख्तियार दिया था कि आदम के सामने जो जानवर, जो चीज़ भी लाई गई, आदम ने जो कहा उसका नाम वो रख दिया गया। ये आदम का इख्तियार था कि आदम ने उस इख्तियार के साथ जिसको जो कहा वो हो गया, बिल्कुल वो उसका नाम वो हो गया। लेकिन उसी इख्तियार के अंदर खुदा ने उसके लिए एक लिमिट भी रखी थी, और वो लिमिट ये थी कि खुदा ने उस दरख्त से उसे मना भी किया था कि भाई ये जो है यहाँ पर तेरी हद खत्म है, यहाँ पर तेरा इख्तियार यहाँ तक है, इससे आगे जाएगा तो तजावज़ करेगा। बिल्कुल ठीक है। अब जब आदम ने जब तक वो अपने उन इख्तियारात में रहा, उस दायरे के अंदर रहा, जब तक उसने खुदा की उस बाउंड्री के अंदर वो इख्तियारात को इस्तेमाल करता रहा, बिल्कुल सुकून था, बिल्कुल अमन था, ठीक था, सब कोई उसमें बिगाड़ नहीं था, कोई गुनाह का कोई तस्वर नहीं मिलता है, कोई उसमें हमें तकलीफ़ का तस्वर नहीं मिलता है, कोई ऐसा तस्वर नहीं है। लेकिन जैसे ही उस आदम ने अपने उस इख्तियार को गलत इस्तेमाल किया, अपने उस इख्तियार से वो तजावज़ कर गया, बेशक उसके पीछे एक बाकायदा एक कहानी है, उसका एक पूरा वाक़या है जिसमें इब्लीस भी कार फरमा है, लेकिन चूँकि आदम एक आज़ाद मर्ज़ी के साथ था, वो सोच सकता था, वो उस पर गौर कर सकता था कि खुदा ने भाई मुझे यहाँ पर रखा है, मुझे खुदा ने इख्तियार दिया है, मैं अपनी आसाइश के साथ यहाँ पर रह रहा हूँ, तो मुझे इस पर इत्तफ़ाक़ करना चाहिए, मुझे इस हाल में खुदा का शुक्र करना चाहिए, मुझे इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ही वो उससे तजावज़ करता है, अपने उस इख्तियार का वो मिसयूज़ करता है, उसको गलत तरीके से वो यूज़ कर लेता है और अपनी मर्ज़ी को बीच में जब शामिल कर लेता है, तो फिर उसका बिगाड़ हमारे सामने आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आज भी खुदा ने जिस शख्स को भी जिस ओहदे पर रखा है, उसके लिए भी खुदा ने एक आइन, एक दस्तूर, एक जो है खुदा ने उसके लिए लिमिट जो है वो यकीनन रख छोड़ी है। अगर तो बेशक खुदा का खादम है, बेशक वो कोई भी है, किसी भी ओहदे पर तजावज़ नहीं कर सकता वो अपनी उस इख्तियारात से। बिल्कुल, अगर वो अपने इख्तियारात में रह के वो काम करता रहेगा तो उसमें उसे बरकत भी मिलेगी। लेंगे यहाँ ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर आ चुके जब हम इख्तियार की बात कर रहे हैं, तो एक शख्स जो अपने इख्तियार से बाहर निकल जाता है और वो गुनाह
میں آ جاتا ہے تو وہ شخص کسی کو تنبیہ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب لیں گے ہم اس بریک کے بعد آپ سے۔ جی بھائی صاحب، ٹھیک، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، اور یقیناً جب ہم کسی بھی چیز جو ہے وہ اختیار جو ہمیں ملتا ہے اس سے تجاوز کرتے ہیں تو بگاڑ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ یہاں پر میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں، جب بریک سے بعد ہم آئیں گے تو یقیناً میں اس چیز کا جواب آپ سے ضرور چاہوں گا تاکہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ ان کی تربیت ہو۔ جب ہم اختیار کی بات کرتے ہیں تو خاص طور پہ خادم کی، تو جب ایک خادم ہی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو کیا وہ دوسرے شخص کو تربیت دے سکتا ہے، اس کو انتباہ کر سکتا ہے کہ آپ یہ کچھ نہ کریں، جبکہ وہ خود سب کچھ ویسا ہی کر رہا ہے جیسا کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر یقیناً ہم چاہیں گے کہ اس بات کو آگے بڑھائیں، اور جیسے فقی اور فریسی بھی ایسا ہی کرتے تھے تو کیا آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ تو یہاں ایک بریک لیتے ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں خادم کے حوالے سے، اور یقیناً ہم خادم کو پہلے رکھیں گے اور پھر ہم اس کے ساتھ جو کلیسیا کا رشتہ ہے اس کو بھی لے کر آئیں گے۔ تو یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد اب واپس آ کر ہم اس سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے یہ سلسلہ جو ہے منقطع ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں جائیے گا مت، اسٹے ود اس۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خدا کے خادم کے حیثیت سے اور اختیار سے تجاوز کی بات کر رہے تھے، اور جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کہ ہمارے جو مہمان ہیں خدا کے خادم پادری عاطف ڈین، اور آج ہم ڈسکا میں اس پروگرام کو شوٹ کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب، بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اختیارات سے تجاوز کرنے کی، لیکن جب ہم فقیہ اور فریسیوں کو دیکھتے ہیں وہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا تھا، اور لیکن جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خادم اپنے اختیار سے تجاوز کرتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، تو کیا وہ کسی دوسرے کو تنبیہ کر سکتا ہے؟ بے شک یہ اس کا کام ہے، لیکن کردار کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر جو کام وہ خود کر رہا ہے وہ دوسروں کے لیے اس کو منع کرنا یا اس پر اس کو تعلیم دینا واجب ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ بائبل مقدس کے حوالے سے؟ جی پر صاحب، جیسے آپ کا یہ سوال تھا اور ابھی جس پر ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ وہ تمام تر لوگ جو عہدے داران ہیں، وہ تمام تر لوگ جو بڑے بڑے منصبوں پر فائز ہیں، ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ ان اختیارات کا استعمال تو کرتے ہیں، اور پھر ان اختیارات کو تجاوز بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کو مس یوز کرتے ہوئے وہ لوگوں پر ایسے ایسے بوجھ ڈالتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے تو اٹھانے کے وہ لائق نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ان پر لاد دیے جاتے ہیں اور اٹھا لیتے ہیں وہ۔ جی، لیکن جب اپنی پر بات آتی ہے تو وہ خود اس پر عملی طور پر جو ہے وہ اس پر پورے نہیں اتر رہے ہوتے ہیں۔ یہی حال جو ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ آپ کو بائبل مقدس کے دور کا بھی، آپ کو خدا یسوع مسیح کے زمانے میں بھی یہی حالات تھے۔ فقیوں کا آپ کو ذکر ملے گا لوکا کے 11ویں باب میں، جو ہمارا آج کا مطلب ڈسکس کرنے کے لیے، اس میں آپ کو فقیوں کا ذکر ملے گا، فریسیوں کا ملے گا، شرع کے عالموں کا ملے گا، کہ جو لوگوں کو اس شریعت کے مطابق جو انہیں اخبار کی کتاب میں، گنتی کی کتاب میں دائیکیوں کے حوالے سے انہیں بتایا گیا تھا کہ اس طرح سے تم لوگوں نے اپنے تمام تر حصے جو ہیں وہ خدا ان کے حضوری میں لانے ہیں، دائیکی کے حوالے سے وہ ساری باتیں، تو کیا ہے کہ وہ لوگوں پر تو وہ لادتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی یہ تم سب کچھ پورا کرو، لیکن جب ان کی اپنی ذات کی بات تھی، اپنے اختیارات کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ خود اس پر ہرگز بھی کبھی بھی عمل کرتے ہوئے دکھائی لیکن یہاں پر ایک اور بھی بات آتی ہے، جب ہم لوکا 11:42-48 سے دیکھتے ہیں یہاں پر افسوس کی بات آتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ ضرور ہم یہ جو لفظ افسوس کا استعمال ہوا ہے یہ کس زمرے میں آتا ہے اور یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے، تو میں ضرور چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو بائبل مقدس میں سے اس حوالہ کو دیکھیں تو وہ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ جی بالکل، اگر آپ اس کو حوالے کو سامنے رکھیں لوکا اس کے 11ویں باب کو، تو وہاں پر آپ کو 42ویں آیت سے جب پڑھنا شروع کریں گے تو 6 مرتبہ آپ کو ذکر ملے گا کہ خدا یسوع مسیح نے افسوس کا لفظ استعمال کیا مختلف لوگوں پر، ان کے مختلف کاموں پر اور ان کی مختلف ان باتوں پر، جس میں خدا یسوع مسیح نے 42ویں آیت کے سٹارٹ سے ہی لکھا ہے کہ اے فریسیو تم پر افسوس، پودینے پر، سداب پر، ہر ایک ترکاری پر دائیک دیتے ہو اور انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو۔ ایکچولی جب انہیں شریعت کے مطابق وہ احکامات دیتے تھے کہ بھائی تم نے یہ دائیکیاں دینی ہے، تم اپنی اس شریعت کو تو نے پورا کرنا ہے، لیکن غفلت کس چیز سے تھی؟ غفلت تھی خدا کی محبت سے، اور غفلت تھی وہاں پر انصاف سے۔ تو کیا ہے کہ جب وہ اپنے اس کام پر خود پورے نہیں اترتے تھے تو پھر ان پر افسوس کا لفظ
خدا نے یسوع مسیح نے جو استعمال استعمال کیا کہ ان پر افسوس. اور آگے ہے لازم تھا. خدا نے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یہ لازمی تھا. اس کو بھی منع نہیں کیا. جو شریعت کے مطابق تھا کہ تم جو حصے دیتے ہو، جو خدمت کرتے ہو، جو رسپیکٹ دیتے ہو، لازم تھا کہ تم وہ بھی کرو. اچھا ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے. لازم تھا کہ تم یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. چھوڑنا یعنی کہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ آپ کو لے کر چلنا ہے، کہ جس میں آپ نے اپنی جو خدمت ہے، اپنے جو اختیارات ہیں، جب آپ دوسروں سے ان کے کرنے کے لیے ہیں ان کو وہ پورا کرتے ہیں، تو جو آپ کے کرنے والے ہیں آپ بھی ان کو پورا کریں. آپ انصاف کے ترازو ان کے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے. وہ ان کے پاس لوگوں کے فیصلے آتے تھے، ان کے پاس لوگوں کے معاملات آتے تھے، اور خدا کی جو تعلیم جو انہوں نے ڈلیور کرنی ہوتی تھی، ضروری تھا کہ خدا نے یسوع مسیح نے کہا کہ تم اس کو بھی جو تمہارے کرنے کے لیے تھا اس کو بھی تم دیانتداری سے کرو، وفاداری سے کرو. اس کو پورا کرتے ہو تو اسے بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو، اسے بھی تم پورا کرو. اسی طرح سے آگے بڑھتے جائیں. عبادت خانوں میں ذکر آ گیا کہ عبادت خانوں میں اونچی کرسیاں، بازاروں میں اسلام کا ذکر آ گیا. اور پھر آگے شرع کے عالم کا 45ویں آیت میں شرع کے عالم کا بھی ذکر آ گیا، کہ جس میں شرع کے عالم کو جب خدا نے یسوع مسیح یہ ساری بات چیت کر رہے تو اسے بڑا برا لگا. اس نے کہا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری تو کلیسیا میں جی، ہماری تو معاشرے میں بڑی عزت ہے، ہماری بڑی ویلیو ہے، لوگ تو ہمیں دور سے سلام کرتے ہیں، اسلام کھڑے ہو جاتے ہیں، ترام کے لیے اپنی جگہ دے دیتے ہیں کہ آپ یہاں پر آ کر بیٹھیں. اسے خدا نے یسوع مسیح کی جو ان پر افسوس کا اظہار کرنا تھا نا، اسے اچھا نہیں لگا. اس نے کہا کہ یہ تو ہماری عوام میں ہماری انسلٹ ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ تو ہمیں بے عزت کر رہا ہے، ہماری تھوڑی عزت کا تو خیال رکھ. ہم تو ادھر پورے ان کے جو ہیں وہ مائی باپ بنے ہوئے ہیں، جاہو جلال کے ساتھ رہتے ہیں یہاں پر، تو نے تو ہماری جو ہے بڑی ساری عزت خراب کر دی. تو خدا نے یسوع مسیح نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ تو یہ باتیں کر رہا ہے، تیرے پا بھی افسوس ہے. افسوس اس لیے کہ جب شرع کے عالموں کی بات ہوئی تو اس نے کہا، خدا نے یسوع نے فرمایا کہ تم ایسے بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے آدمیوں پر تو لادتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے. وہ لوگ سارے کے سارے. اب یہ اس کا لیے ایک بڑا خوبصورت لفظ جو ہے وہ ریاکاری کو بھی اگر میں یہاں پر یوز کروں تو موضوع رہے گا کہ جس میں لوگوں کے سامنے ہمارا ایٹیچیوڈ، لوگوں کے سامنے ہمارے رویے، لوگوں کے سامنے ہمارا کردار، لوگوں کے سامنے ہماری گفتگو، لوگوں کے سامنے ہمارا رہن سہن، لوگوں کے سامنے ہماری بات چیت کا انداز، وہ فرق ہے. لیکن انٹرنلی، باطنی طور پر، اندرون خانہ حالات آپ کو بالکل ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر آپ کو ذکر ملتا ہے کہ خدا نے کہا کہ تم قبروں کے اوپر چلنے والے لوگوں کی مانند ہو، کہ جن کے اوپر گھاس اگ جاتی ہے، جو زمین دوز ہو جاتی ہیں، زمین بوس ہو جاتی ہیں، جن کے اوپر ارد گرد سے تمام تر مٹی اس کو گھیر لیتی ہیں. راہ چلتے پتہ نہیں لگتا کہ اس کے نیچے قبر ہے، لیکن اس کے اوپر لوگ چلتے پھرتے ہیں. تو شریعت کے مطابق ہی مردے کو، میت کو، ڈیڈ باڈی کو، قبر کو ہاتھ لگانے سے لوگ ناپاک ہو جاتے تھے. تو یہ لوگ ہر وقت ناپاکی کی حالت میں رہتے تھے، اس انداز سے کہ یہ ان قبروں پر چلنے پھرنے والے لوگوں کی مانند ہیں کہ جو اوپر سے تو اپنے سارے کام کری جا رہے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کے نیچے جو قبر ہے وہ اپنے اندر بہت سارا گند لیے بیٹھی ہے، بہت ساری اپنے اندر ایسا مواد، غلاظت لیے بیٹھی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہو رہے ہیں. اچھا سر، یہاں ہم ایک چیز جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تجاوز کی بھی بات ہو گئی، ہاں حقوق جو ملے، اختیارات جو ملے، ان کا بھی تجاوز ہو گئی، یہ تو رہا. اب اگر ہم فرض کی بات کریں، جو فرائض ہیں، جی یقیناً فرائض بھی موجود ہیں یہاں پر کہ ہمیں کلیسیا کے لیے کیا کرنا ہے. تو فرائض جو ہیں وہ کیا کیا ہیں تاکہ کلیسیا کی جو ہے وہ روحانی ترقی ہو، بیداری آئے، تاکہ کلیسیا بڑھے اور خدا کے نام کو عزت و جلال ملے. تو اس جو لفظ فرائض ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں جی، کلیسیا جسے ہم جب اس کے معنی میں جاتے ہیں تو جسے خدا کے لوگوں کی جماعت، ایمانداروں کی جماعت کہا جاتا ہے، جو ایک عالمگیر سچائی ہے اور ایک عالمگیر حیثیت کی حامل ہے، عالمگیر کلیسیا ہے. اب جب کلیسیا کی بات کرتے ہیں کہ کلیسیا بطور ایک گلہ، اور اس پر جو خادم ہے وہ ایک بطور گلہ بان یا نگہبان یا نگران کی حیثیت سے، یہ ایک خوبصورت جو ہے ان کا
تعلق جو تعلق ہے وہ بن جاتا چولی ہے، دامن کا ساتھ ہے. چولی دامن کا ساتھ ہے، خوبصورت تعلق جو ہے وہ بن جاتا ہے. اب ایک طرف نگہبان ہے، غلے بان ہے کہ جس کے اپنے حقوق ہیں، فرض ہیں، اس کے کیا کردار ہے یا اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں، دوسری طرف کلیسیا کے بھی ہیں. ابھی جب آپ کا سوال تھا کہ ایک خادم کی یا ایک نگران کی یا ایک نگہبان کی، غلہ بان کے جو فرائض ہیں کہ اسے کرنا کیا ہے، کیسا ہونا چاہیے بالکل. عذر بائبل، بائبل مقدس کیسا ہونا چاہیے؟ بائبل مقدس کی روشنی میں سے کیسا ہونا چاہیے اور اس کو کیا کچھ کرنا چاہیے کہ جس سے اس کا غلہ بھی محفوظ رہے اور غلہ جو ہے بابرکت بھی ہو، بابرکت ہو، ترقی کرے، افزائش بڑھے، بھی ہو. افزائش ہو. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم بائبل مقدس میں سے ہی تیموتھیوس، اس کا پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب کا جب آپ مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر پہلی آیت سے ہی آپ کو ایک نگہبان کی، غلہ بان کی، خدا کے خادم کی جو فرائض ہیں وہ آپ کو پڑھنے کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، پس نگہبان کو بے الزام، ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. مزید آگے پڑھتے جائیں گے تو نشہ میں گل مچانے والا، مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، حلیم ہو، نہ تکراری ہو، نہ زردوست ہو، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست جو ہے وہ کرتا ہو، بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. اور آگے آپ مزید پڑھتے جائیں گے تو 8ویں آیت میں لکھا ہے اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں، اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں. اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو خدمت کا کام کریں. اب یہاں پر واضح طور پر خدا کے کلام میں ایک خادم کے لیے یہ فرائض میں کو انجام دہی میں اس کو پورا کرنے کے لیے یہ کرائٹیریا جو ہے خدا نے یہاں پر تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. ایک کرائٹیریا ہے، ایک پیٹرن ہے کہ جس کو جب تک آپ فالو نہیں کرتے آپ اپنی خدمت کو پورا نہیں کر سکتے. جب تک یہ کوالٹیز بھی ہیں، جب تک یہ کوالٹیز، یہ خاص، یہ کریکٹرسٹکس جب تک آپ کے اندر نہیں ہوں گی تب تک آپ حقیقی معنوں میں آپ خادم ہو ہی نہیں سکتے. آپ نگہبان ہو ہی نہیں سکتے، آپ غلہ بان ہی نہیں سکتے. کہ اگر آپ کی بھیڑیں ہیں، آپ نے اس کو کھلے میدان میں چھوڑ رکھا ہے تو دوسری دور بیٹھا ایک شیر جو ہے وہ گھات لگا کر بیٹھا ہے، جس میں اس کا بائبل مقدس میں ابلیس کے لیے ذکر بھی ہے کہ وہ گرجنے والے ببر کی طرح جو ہے وہ انتظار میں ہے، وہ موقع میں ہے، وہ دھاڑتا پھرتا ہے. اب وہ تو اپنی گھات لگا کر بیٹھا ہے کہ کس وقت مجھے موقع ملے، نگہبان کی، غلہ بان کی نظر ادھر سے ادھر ہو، وہ حملہ کرے اور وہاں سے ایک بھیڑ کو جو ہے وہ چرا کر لے جائے، اس کو پھاڑ ڈالے، اس کا وہ نقصان کرے. اب نگہبان کی، غلہ بان کی ان ساری خوبیوں کے مطابق کہ وہ ان ساری خوبیوں کو رکھتے ہوئے اس کے اندر ایسی جرت، ایسی دلیری اور ایسی وفاداری بھی ضروری ہے کہ جب تک اس کے اندر وہ جرت نہیں، جب تک اس کے اندر وہ دلیری نہیں، جب تک اس کے اندر اپنے غلے کے ساتھ محبت نہیں، وہ یقیناً اپنے اس فرائض کو صحیح طور سے ان کی انجام دہی جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے. جیسے رات کی تاریکی میں ایک نگہبان اگر سو جاتا ہے اپنی بھیڑوں کو نگلیکٹ کر کے، رد کر کے کہ ٹھیک ہے یہ پڑی ہیں تو پڑی رہیں، مجھے نیند آئی ہے میں سو جاتا ہوں، تو کیا ہے کہ وہ حملہ ور آئے گا، وہ وہاں سے ان کو چرا کر لے جائے گا، چور آئے گا چرا کر لے جائے گا یا اسے پھاڑ ڈالے گا. وہی اگر نگہبان، غلہ بان، چرواہا اگر چاق و چوبند ہوگا، پورے دھیان کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ اگر وہ ایکٹیولی اپنی اس ڈیوٹی کو سر انجام دے رہا ہوگا تو وہاں پر کبھی بھی نہ تو نقصان ہوگا، نہ ہی کبھی ان پر کبھی کوئی آنچ آئے گی، اور نہ ہی کبھی وہاں پر حملہ آور جو ہے وہ کبھی کامیاب ہو سکے گا. ہم خادم کی بات کو دیکھتے ہیں، کلیسیا کا رول اس کے اندر کیا ہے تاکہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے بہتری کی طرف بڑھیں. یا ہم لیں گے بریک، اور بریک کے بعد آ کر ہم ضرور چاہیں گے کہ کلیسیا کا جو کردار ہے
اس میں آگے بڑھنے کے لیے وہ کیا ہے، اس پر بھی ہم ضرور آپ سے بات کریں گے، لیکن یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ ناظرین، یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر واپس ہم خادم کے حوالے سے ہم نے بہت سی چیزوں کو یہاں پر دیکھا ہے، سنا ہے، اور اپنی اصلاح کے لیے خدا ضرور لیں گے اس کو، لیکن ہم کلیسیا کا بھی جو کردار ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام خدا کے لوگ میں ہم ڈسکا میں ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں خادم اور کلیسیا۔ سر، بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خادم کے حقوق کے بارے میں بھی، ان کے فرائض کے بارے میں بھی۔ کلیسیا کا جو رول ہے یہاں پر، ہم اس کے بھی حقوق اور اس کے بھی فرائض ہیں۔ تو کلیسیا جو ہے بعض کا دیکھا بھی گیا ہے کہ وہ اپنے بھی حقوق اور فرائض سے جو ہے نا وہ غافل ہو جاتی ہیں۔ تو کیوں ایسے؟ تو پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ ان کے فرائض کیا ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں، تاکہ ہم بہتر طور پہ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ اور جان سکیں۔ جی سر، جیسے کہ آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ کلیسیا اور خادم کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تو جب تک دونوں اپنے اپنے حقوق اور اپنے اپنے فرائض کو صحیح طور سے اپنی اپنی جگہ پر ان کی انجام دہی نہیں کرتے ہیں، تو تب تک یقیناً یہ سلسلہ جو ہے وہ بابرکت نہیں رہتا اور آگے صحیح طور سے چل نہیں سکتا۔ جب کلیسیا کی بات کرتے ہیں کہ جو ایماندار لوگوں کی جماعت ہے، جو خدا کے چنے ہوئے لوگوں کی جماعت ہے، تو اس کلیسیا کے فرائض کو انجام دینے کے لیے یا ان کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ابتدائی کلیسیا پر تھوڑی سی روشنی ڈال لیں یا اس پر نگاہ لے جائیں تو زیادہ موضوع ہوگا، بہتر ہوگا۔ ابتدائی جو کلیسیا ہے، جب اعمال کی کتاب میں آپ کو اس کا ذکر ملتا ہے، تو اس کلیسیا کے اندر جو خوبیاں تھیں، جو ان کے فرائض تھے، جو کچھ وہ کرتے تھے، آج میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور حاضر کے تناظر میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے بڑا لازم ہے۔ ان کے اندر بڑی خوبصورتی، سب سے بڑی بات جو اس میں نظر آتی ہے، ان کی یک دلی تھی، کہ وہ لوگ ایسے متحد تھے، وہ لوگ ایسے یک دل تھے کہ ایک کلیسیا کے یہ فریضہ ہے، اس کا فرض ہے کہ ساری کلیسیا جو ہے وہ متحد بھی ہو، وہ یک دل ہو، وہ یک زبان ہو، اور وہ ایسی محبت میں بندھی ہوئی ہو کہ کوئی بھی اپنی کسی چیز سے کسی دوسرے کو پیچھے نہ رکھے، بلکہ جو نعمتیں، جو برکتیں خدا نے کلیسیا کو، ممبرز کو دے رکھی ہیں، وہ ہمیشہ ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والا، اور یہ وہ خوبی ہے کہ جس پیٹرن پر وہ کلیسیا بنی اور پھر انہوں نے اس خوبی کو یا اس پیٹرن کو پورا کیا۔ آج بھی اس چیز کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ پورے ملک پاکستان میں اگر آپ کلیسیاؤں کے حالات کو دیکھیں، چونکہ میرا ایک دیہاتی ایکسپیرینس ہے، دیہاتی کلچر میں میں خدمت جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں، تو ہمیں بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں، بہت سارے ایسے موقع نظر آتے ہیں کہ جس میں کلیسیائیں بھی جو ہیں وہ ہمیں اپنے ان فرائض کو یا اپنی ان خوبیوں کو صحیح طور سے غیر قوموں میں اجاگر کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے مسائل کو، اپنے گھروں کی پرابلمز کو لوگ چرچز میں لے کر آتے ہیں۔ لوگ اپنی مسائل یا اپنی انا کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کلیسیا، خدا کے اس مسیح کے بدن کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن دور حاضر میں یہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ مسیح خدا ان کی آمد جو ہے وہ بہت جلد ہے۔ تو جب اس کی آمد بہت جلد ہے تو پھر کلیسیا کو یک دلی کا، اس محبت کا، مسیح کے اس بدن کے، اس کے تمام تر اعضاء کو یونٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک جگہ پر قائم رہ کر جب تک وہ آگے نہیں بڑھیں گے تب تک وہ جو ہے برکت سے بھی محروم رہیں گے اور آگے بھی وہ بہت سارے مشکلات کا شکار بھی رہیں گے۔ آپ نے بات کی دور حاضرہ کی، اس وقت کی۔ اگر ہم ابتدائی کلیسیا کے چیزوں کو دیکھیں، جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا، تو موجودہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور یہ دور جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کو کاپی اور پیسٹ کیا جاتا ہے۔ ہم مغربی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو یہاں پر ہم اپلائی کر دیتے ہیں۔ تو ایسا کیا ہے کہ ہم اس چیز کو کاپی کر کے اپنی اس زندگی میں، اس دور کے اندر اس کو کاپی نہیں کریں، ان کی تمام ان اچھائیوں کو، ان کی تمام ان باتوں کو جو وہ اپنی کلیسیا کے لیے بہتر طور پر کرتے تھے؟ تو کیا ہم وہ چیز ٹیکنالوجی کے حوالے سے کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے؟ برائیوں کو تو شاید ہم کر رہے ہیں، لیکن کیا ان اچھائیوں کو کاپی کرنا ہمارے لیے یہاں، اس سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھنا چاہیں گے؟ جی ہاں جی، ایک مقولہ ہے یا ایک محاورہ بنا ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو کبھی پیچھے مڑ کے مت دیکھو، ماضی کو مت دیکھو۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج اگر ہم نے کلیسیا میں ترقی کرنی ہے تو شاید ہمیں آج یقیناً ماضی کو دیکھنا پڑے گا، اپنے اس
आबाओ अजदाद को देखना पड़ेगा, कलीसियाओं को देखना पड़ेगा कि जिन कलीसियाओं ने बड़ी तरक्की की और उनका नाम आज बाइबल मुकद्दस में दर्ज है। बिल्कुल, वो यानी उनके अंदर वो खूबियाँ थीं, उनके अंदर वो पैशन था, उनके अंदर वो उनके अंदर खुदा के साथ ऐसा जज्बा था, लगन थी कि उनको एक मिसाल के तौर पर, एक रोल मॉडल के तौर पर हमारे सामने माल की किताब में उनका जिक्र मिलता है। और जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो हर दौर में यकीनन जिस तरह के भी वसाइल रहे हैं, लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है। दौरे हाज़िर में हमारे पास जिस तरह से आप गवाही टीवी जिस चैनल के साथ इसकी वसासत से यहाँ पहुँचे हैं, आप खिदमत करते हैं, अभी हमारे ये प्रोग्राम यकीनन मुल्क पाकिस्तान में, बैरून ममालिक में भी जो है वो देखा जाएगा। हम इन बातों को सुनेंगे भी, सीखेंगे भी। लेकिन क्या है कि इस दौरे हाज़िर में भी जब हम बात करते हैं अपने तरक्की के लिहाज से, तो मैं ये समझता हूँ कि पुराने इस दौर में, ये भी एक मुहावरा ही समझ लें कि लोग कहा करते हैं कि पहले मकान, घर कच्चे हुआ करते थे, लेकिन लोगों के ईमान पक्के हुआ करते थे, ईमान पुख्ता होते थे। लेकिन दौरे हाज़िर में जहाँ पर तरक्की तो बहुत है, हम कहते हैं जी बड़ी रोशनी आ गई है, हम कहते हैं कि जी बड़ा आज काम हो रहा है, नो डाउट हो भी रहा है, लेकिन हकीकत ये भी है, अगर इसको सही हकीकत का आईने में देखा भी जाए, तो जहाँ पर हमारे अपने मकान तो पक्के हो गए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ईमान जो हैं वो आज कच्चे हो रहे हैं या कच्चे हो भी चुके हैं। और उसकी वजह, उसके पीछे भी हम खादम ही हैं कि हम खादमीन जो हैं, आज खींचातानी का दौर आपको मिलेगा और ये हकीकत है। शायद इस पर कोई बात करे या ना करे, लेकिन आज आपको खींचातानी का दौर मिलेगा। हर कोई ये चाहेगा कि मैं इन भेड़ों को अपने साथ जो है वो मिला लूँ। आज लोग आपको जिस्मानी ज़रूरियात की फ़िक्र करते हुए नज़र आएंगे और जिस्मानी ज़रूरतों के लिए दुआएं करते हुए नज़र आएंगे। करनी चाहिए, रूहानियत की तरफ नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन असल जो मकसद है वो तो रूह को बचाना। रूह को बचाना। खुदा ने इस जिस्म को बनाया है, तो खुदा ने उस रूह को भी बनाया है। तो क्यों ना हम उस रूह को भी बचाएं, क्यों ना हम उस रूह की भी थोड़ी फिक्र कर लें और उसकी तरफ थोड़ी तवज्जो करें। और उसकी तवज्जो पहले तो हमने खुद खादमीन ने देनी है और फिर लोगों को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलवानी है कि हम ये जो कांट छांट का सिलसिला जारी है, ये जो बहुत सारे लोगों के ईमान जो हैं, मतलब बहुत सारे जगहों पर मेरा ज़ाती तजर्बा है कि खुदा के खादम जो आज आपको बहुत सारे आपको मिलेंगे कि जो खिदमत कर रहे हैं, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता या किसी पर उस लिहाज से नहीं बात कर रहा, लेकिन क्या है कि उसमें एक खादम को, जैसे हमने पहले एक हवाला देखा था कि उससे पहले खिदमत के लिए तैयार होना चाहिए। जब तक उसके अपने पास डिलीवर करने के लिए अगर नॉलेज नहीं है, तरबियत नहीं है, तालीम नहीं है, तो वो सही तौर से ना दूसरों को टीच कर सकता है, ना दूसरों को सिखा सकता है, ना ही दूसरों को बचाने का सबब बन सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी कलीसियाएँ जो हैं वो तरक्की करें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कलीसियाएँ जो हैं वो आगे बढ़ें, हमारी कलीसियाओं में रूहानी बेदारी भी हो, तो फिर उसके लिए पहले खादम को उन फ़राइज़ के मुताबिक या उन खसूसियात के मुताबिक पहले ख़ुद उससे प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। वो पहले ख़ुद प्रिपेयर हो, वो पहले ख़ुद उन तमाम तर बातों को सीखे, उन्हें अंडरस्टैंड करे, खुदा के रूह से मांगे और फिर लोगों तक डिलीवर करे। तो जब वो बातें लोगों तक डिलीवर होंगी, तो फिर ऐसी कलीसियाएँ बनेंगी कि जिनके अंदर मोहब्बत भी होगी, ऐसी कलीसियाएँ बनेंगी जिनके अंदर इत्तेहाद भी होगा, ऐसी कलीसियाएँ बनेगी कि जो यक दिल और यक ज़ुबान भी होंगे और मिलकर खुदा की इबादत भी किया करेंगे। आज लोगों ने पर्सनैलिटी क्लैश बना रखा है। आज बहुत सारी कलीसियाओं में लोग पर्सनैलिटीज़ को लाइक करते हैं। अगर उन्हें कहा जाए ना कि आप आएँ जी, आप इबादत करनी है, तो पूछते हैं कि जी खादम कौन है। वो पहले सवाल ये करते हैं कि प्रीच किसने करना है। वो फिक्स किया हुआ है कि ये होगा तो आएंगे। इमेज बन चुका है कि कौन बंदा आएगा, वो कैसी तालीम देगा, वो क्या बताएगा, तो फिर हम जाएंगे। लेकिन अगर ये बात उन्हें सिखाई जाए कि आपने खुदा की खिदमत के लिए, इबादत के लिए वक्त निकालना है, आप खुदा की इबादत के लिए आएँ। लेकिन कलीसियाओं ने भी आज एक माइंडसेट बना रखा है, एक क्राइटेरिया बन चुका है कि पहले वो लोगों की वो जान पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि आ कौन रहा है और उसने क्या बताना है, और अगर तो उन्हें वो दिल को भाएगा, अगर तो वो उनकी सोच के मुताबिक बात करने वाला होगा तो फिर वो जाएंगे, अदरवाइज जो है वो आपको इबादत में नज़र। इस माइंडसेट को कैसे तब्दील किया जाए बाइबल मुकद्दस की रोशनी में, दोनों सूरतों में, दोनों को देखते हैं, कैसे माइंडसेट को दूर किया जाए? माइंडसेट उसी सूरत में ये दुरुस्त हो सकता है कि जब तक लोगों तक ग्राउंड लेवल तक
صحیح تعلیم جب تک ڈلیور نہیں کی جائے گی. لوگوں کو دیکھیے آج ضرورت ہے جس میں بہت سارے خادمین بہت سارے جو ہیں وہ اس بات پر فوکسڈ ہیں, جو اس پر محنت بھی کرتے ہیں, لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں, لوگوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے خدا کے ساتھ چلنا ہے, وفاداری میں رہنا ہے اور ان خوبیوں کو اپنائے رکھنا ہے کہ جو ماضی میں ہوا کرتی تھیں. لوگ ہماری مثالیں دیا کرتے تھے کہ جی کرسچن جو لوگ ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹی گواہی نہیں دیتے. کرسچن لوگوں کے کہنے پر پریا پنچایت میں فیصلے ہوا کرتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ اسے پوچھ لو, اگر اس نے کہہ دیا تو مان لیں گے, ہو جائے گا, اسی طرح ہوگا. لیکن آج جو ہے ہم بھی اسی رنگ میں رنگ چکے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ آج تھینک کچہریاں ہمارے بھری پڑی ہیں ڈیورس کے کیسز کے ساتھ, بہت سارے ایسے معاملات کے ساتھ, اور یہ وہ سارے لمحہ فکریاں ہیں کہ وہ جن میں ایک خادم کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے صحیح ٹیچنگ کے ساتھ اور اپنے اس صحیح فوکس کے ساتھ کہ ہمیں اپنی بھیڑوں کی روحوں کو بچانا ہے. ہم نے اپنی بھیڑوں پر اس طرح سے ان کی گلہ بانی کرنی ہے, اس طرح کی ان کی حفاظت کرنی ہے تاکہ جب شریر یا ابلیس حملہ آور ہوتا ہے تو کہیں وہ انہیں پرگندہ نہ کرے, کہیں وہ انہیں نقصان نہ پہنچا جائے, کہیں ان کا نقصان نہ ہو جائے اور وہ اپنے گلے سے کہیں جو ہے وہ باہر نکل کر اس شریر کے ہاتھ میں لا کر وہ اپنے کہیں اس ہمیشہ کی زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. لفظی باتیں ہم کر رہے ہیں جی اس وقت موجودہ دور کے اندر, اور لفظی چیزیں جو ہیں وہ شاید ہمیں اس طرف نہیں لے کے جا رہی جہاں ہمیں عمل جو ہے وہ لے کے جائے گا. تو کس طرح دیکھتے ہیں, کیا لفظی طور پر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا عملی طور پر؟ دونوں میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ ہاں جی, یہ بات کہتے ہیں کہ بات کرنا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ بڑا مشکل, وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. مشکل ہو جاتا ہے. منہ سے تو باتیں جتنی مرضی آپ کر لیں, لیکن اصل تو بات وہ ہے کہ جب آپ اس کے پریکٹیکلی کرتے ہیں اور اس کا پھر جب پریکٹیکلی کرتے ہیں تو تبھی آپ کو اس کا پھل اور اس کا ریوارڈ, اس کا اجر بھی ملتا ہے اور اس میں آپ کو ترقی بھی نظر آتی ہے کہ واقعی ہاں آپ نے اس پر عمل کیا یا لوگوں کو سکھایا یا کروایا تو اس کے آپ کو جو ہے وہ خدا کی نظر میں بھی آپ مقبول ٹھہرتے ہیں. مجھے بڑا خوبصورت ایک حوالہ تھوڑے سے وقت میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک تمثیل ہے خدا کے پاک کلام میں کہ ایک باپ کے دو بیٹے تھے. باپ نے ایک بیٹے سے کہا کہ جا بیٹا جا ذرا پاکستان میں جا کر تو آج کام کر. تو اس بیٹے نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. باپ مایوس ہوا, لگ ہو گیا, چلا گیا. لیکن جب وہ چلا گیا تو اس بیٹے نے سوچا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, تو وہ پچھتایا اور پچھتا کر یا اپنے اندر ندامت محسوس کر کے وہ کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. پھر وہ دوسرے بیٹے, چونکہ اسے جواب مل چکا تھا کہ میں نے نہیں جانا, پھر وہ دوسرے بیٹے کی طرف گیا. اس نے جا کر کہا کہ بیٹا جا تو ذرا آج جا کر پاکستان میں جا کر ذرا کام کر. تو اس نے کہا اچھا میں جاتا ہوں لیکن گیا نہیں. اب یہ آپ کی وہ بات کہ جو لفظی خدمت اور پریکٹیکلی خدمت ہے, وہ پہلا بیٹا کہ جس نے لفظ ادا کیے کہ میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس کے اندر وہ ندامت تو آئی, احساس جاگا, اور احساس جب جاگتا ہے, جب ندامت آتی ہے تو تب پریکٹیکل ہوتا ہے. جب تک ہم اپنی اس کیے پر شرمندہ نہیں نہ ہوتے, جسے آپ توبہ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ نے اس ماضی پر جب آپ پچھتاتے نہیں کہ ہم نے تو اتنی دیر ہم نے گزار دی اس خدا سے دوری میں یا لڑائی جھگڑوں میں یا ہم نے تاریکی میں, تو آج ضرورت ہے کہ ہم ذرا متوجہ بھی ہو جائیں. آج ضرورت ہے کہ ہم اس پر پریکٹیکلی کر کے دکھائیں جو ہمیں سکھایا جاتا ہے, جو ہمیں ٹیچ کیا جاتا ہے. لیکن جو لفظی خدمت ہے وہ اس نے باپ سے اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ نہیں جاؤں گا, اور وہ جاتا بھی نہیں ہے. تو کیا ہے جاتا ہوں, اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں. باپ کو اس نے سیٹسفائیڈ کر دیا کہ لفظی خدمت تو ہو گئی, اچھا ابا جی فکر نہ کریں میں بس گیا, لیکن عملی مظاہرہ نہیں ہوا. لیکن پریکٹیکلی اس نے کر کے نہیں دکھایا. آج لفظی خدمت بہت ملے گی لوگوں کو پڑھانے کے لیے, سکھانے کے لیے, ٹیچ کرنے کے لیے, شرح کے عالموں کی طرح, فقیوں کی طرح, فریسیوں کی طرح, لیکن جو عملی مظاہرہ ہے, جس طرح سے وہ بیٹا پہلا بیٹا جس طرح سے وہ پچھتا کر چلا گیا اور اس نے جا کر کیا, تو پھر خدا نے سوال ریز کیا تھا اب بتاؤ دونوں میں سے اچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلا جس نے پریکٹیکل کیا, جس نے نہ صرف لفظی بلکہ لفظی خدمت کے ساتھ پریکٹیکلی خدمت بھی. تو موجودہ دور میں پریکٹیکل کی ضرورت ہے, تو لفظی کی نہیں. جی بالکل, لفظی خدمت تو ہم کرتے ہی ہیں سب لوگ, آپ کو بہت سارے بڑے دعوے ملتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ زیادہ اشد ضرورت ہے, بلکہ ہے ہی عمل میں لانے کی. اگر عمل نہیں ہے اس خدمت پر, وہ ساری آپ کی وہ لفظی خدمت بھی رائگاں چلی جائے گی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تاکہ کلیسیا گرو کرے. کلیسیا کی گروتھ چاہتے ہیں, کلیسیا میں برکت چاہتے ہیں,
اس کو بابرکت دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ سلوک کریں ویسا سلوک ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. اگر لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ بابرکت ہوں تو پہلے ہم خود بابرکت ہوں. دیکھیے جب تک آپ کے اپنے اندر برکت نہیں ہے تب تک آپ برکت ڈلیور بھی نہیں کر سکتے. جب تک آپ کے اپنے اوپر پھل نہیں ہے آپ کے اندر تب تک نہ تو آپ پھلدار کہلا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے وجہ سے دوسرے لوگ پھل لے سکتے ہیں. ایک خوبصورت مثال میرے ایک استاد ہیں, ہم نے ان سے سنی, کہا کہ ہمارے گھروں میں عام طور پر جو ہے وہ لیموں کا, مالٹے کا, شہتوت کا, امرود کا درخت لگے ہوتے ہیں. تو جب سیزن آتا ہے, جب وہ پھل آتا ہے, ہم انہیں توڑتے ہیں اور توڑ کے اسے شیئر کرتے ہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کہ جی آپ یہ لیں, جی ہمارے گھر میں یہ پھل تھا تو آپ اس کو کھائیں, یہ ہمارے گھر کا ہے. تو پھل تھا تو شیئر بھی ہوا. تو اگر پھل ہی نہیں ہے تو شیئرنگ کیسے ہوگی؟ تو شیئرنگ کیسے ہوگی؟ لیکن یہ عمل سے ہی ہو سکتا ہے. تو یہ سب کچھ عمل کے ساتھ ہے. پریکٹیکلی جب تک نہیں ہوگا تب تک پھل بھی نہیں لگے گا, تب تک شیئرنگ بھی نہیں ہوگی. اور یہی بات خدا کے خادموں کے لیے بھی ہے اور یہی بات کلیسیا کے لیے بھی ہے کہ کلیسیا بھی جب وہ باتوں کو, خدا کے کلام کو سنتی ہے تو نہ صرف سنیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں. عمل کریں گے تو پھل ملے گا, پھل لائیں گے اور پھر اس پھل سے غیر کو ہم جانے پہچانے بھی جائیں گے اور بابرکت بھی رہیں گے. ناظرین, آج کا یہ پروگرام آپ نے دیکھا اور سنا, یقیناً یہ میری بھی اصلاح کے لیے ہے اور میں نے بھی اس کلام سے برکت کو پایا ہے. اور یقیناً بہت سی ایسی باتیں جو شاید اس سے پہلے ہم نے نہیں کی تھی اور شاید اس سے پہلے ان باتوں کو آپ نے نہیں سنا تھا. ضرور ہے کہ ہم ان باتوں سے سیکھیں. ہم جو خادمین ہیں, اگر ہمارے رویے ویسے نہیں ہیں جیسے کہ کلام مقدس بیان کرتا ہے تو ہم ان رویوں کو ویسے کریں جیسا کہ کلام کہتا ہے. کلیسیا بھی انہی اپنے فرائض کو دیکھے جو بائبل مقدس بیان کرتی ہے تاکہ ہمارا معاشرہ, ہماری کلیسیا, ہمارے لوگ ترقی کریں. اور جیسا کہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں تاکہ واپس آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں. وہ جب آئے گا تو وہ ایمانداروں کو لے کے جائے گا, ان کو لے کے جائے گا جو اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں, اس پر ان کا ایمان تھا, جو اس کے کلام, اس کی باتوں پر عمل کرتے رہے. یہ وقت ہے عمل کرنے کا, نہ کہ لفظی باتیں کرنے کا. جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کر کے بھی دکھائیں, عملی جامہ پہنا کر. ضرور ہے کہ ہم ان باتوں کو ویسے کریں جیسے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے پروگرام میں, نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ اور کسی نئی جگہ پر. جیسے کہ ہم ملتان, گجرانوالہ, سیالکوٹ, آج ڈسکا میں ہے, تو یقیناً کسی خدا کے خادم کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور کسی نئے موضوع پر ہم بات کریں گے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خوش رہیں اور اوروں میں بھی خوشیوں کو بانٹیں. جو توڑے خداوند نے آپ کو دیے ہیں ان توڑوں کو اس کے نام کے لیے, اس کے جلال کے لیے استعمال کرے. چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں, ان کے ساتھ وقت کو گزاریں کیونکہ انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہے, کسی اور چیز کی نہیں. اور خاص طور پر اپنی ماں کا خیال رکھیں. اجازت دیجیے, خداوند آپ کو برکت دے. آمین.